मसीह खुदा उनके जलाली और कदूस नाम में आप तमाम प्यारे नाजरीन की सलामती हो। बिलीवर्स लाइफ आज के इस 6th एपिसोड में, जो कि हमारी बड़ी ही मुबारक नशिस्त है, हमारे साथ खुदा के अजीम खादिम रेवरेंड पास्टर तारिक महमूद मौजूद हैं। हम उन्हें दिल की अता गहराइयों से वेलकम कहते हैं। भाई साहब खुश आमदेद। और इस प्यारी नशिस्त में आज हम मसीह हमारे खुदावन की जुबान पाक से अदा होने वाले 5वें कलमे पर खुदावन के खादिम से सीखेंगे। तो आइए हम उनके वसीला से उनकी मिनिस्ट्री का तारुफ, उनका तारुफ और उनकी गवाही सुनेंगे। जी भाई साहब। जी थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं अपना तारुफ करवाऊँ, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदा के खादम पास्टर आशकार साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बड़े खूबसूरत काम के लिए, जो इस बड़ी खूबसूरत विजन के लिए जो खुदा ने उनको दी है, ताकि वो बिलीवर लाइफ पर काम कर सकें और दूसरे लोगों के लिए बरकत का बायस बन सकें। सो मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है। और अपने ताल्लुक से ये है कि मेरा नाम पास्टर तारिक महमूद है और ट्रू लाइट असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। मैं एज ए फाउंडर एंड चेयरमैन जो है वो इस मिनिस्ट्री को लीड कर रहा हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने जो फजल हम पर किया है, क्योंकि जो अगर देखा जाए तो हमारी जो पुरानी ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो फिर शायद हम जो है वो इस जगह पर बैठने के लायक नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ खुदा का फजल है जो खुदा ने हम पे किया है। और खुदा की शुक्रगुजारी हो इस बात के लिए कि उसने हमें चुना है ताकि हम उसकी खिदमत कर सकें। की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद शादरा के अंदर खुसूसन और फिर मुल्क पाकिस्तान के अंदर और बहुत से दूसरे ममालिक में भी खुदा अपने बंदा को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और रूहों की नजात के लिए, शिफा और बहाली के लिए और खुदा अपनी खिदमत के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो सारा जलाल खुदावंद को मिले। प्रेज गॉड। सो भाई साहब, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर हम अपने माजी को देखें तो यकीनन यहाँ बैठने के हम काबिल ना थे, और ये सारा फजल जो है यीशु मसीह का है कि उसने हम बेवजूदों और हकीरों को चुना है। मुझे एक इंग्लिश का बड़ा ही प्यारा कोट जो है, जो कि किसी अजीम खुदा के खादिम ने कहा है, वो याद आ रहा है कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट। हर मुकद्दस का भी एक क्या होता है, माजी होता है। हर मुकद्दस का भी क्या होता है, एक माजी होता है। एंड एवरी क्रिमिनल हैज अ फ्यूचर, और हर मुजरम का भी एक मुस्तकबिल होता है। तो यकीनन खुदावंद की तमजीद हो जिसने आप जैसे अजीम खादमों को अपने कलाम की तशहीर के लिए, इश्तहार के लिए, मुनादी के लिए चुना है। और वाकई भाई साहब, इन दिनों में शाहदरा में जितना ज़बरदस्त काम हो रहा है उसमें आप क्योंकि पेश हैं, हम आपको भी मुबारकबाद देते हैं। आपकी रहनुमाई से, आपकी क़यादत से बड़े ज़्यादा यहाँ मौजज़ाना तौर पे खुदा के दूर दराज से जो है खादमीन आ रहे हैं और हम उनके वसीला से बरकत पा रहे हैं। सो मसीह खुदा उनकी तारीफ हो। तो आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम दुआ करेंगे और खुदा के खादिम रेवरेंड पास्टर तारिक महमूद जो है वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। उसके बाद हम खुदा के कलाम को खोलेंगे, क्योंकि इसी कलाम के खुलने से नूर और रोशनियां जो हैं जारी और सारी होती हैं। तो आइए हम दुआ करेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ मांगे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम की हमद करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। तू भला खुदावंद है, तेरी शफकत अब्दी है, तू वफादार खुदावंद है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए खुदावंद, जो तूने हम पर किया है। हमने नहीं बल्कि यीशु नासरी तूने हमें चुन लिया खुदा। तूने ए खुदावंद मट्टी के बर्तनों को इज्जत के बर्तन बना दिया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ास तौर पर आज शाम के लिए दुआ करते हैं खुदावंद,
خداوند خاص طور پر اس وقت کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند جب ہم تیرے کلام میں سے سیکھتے ہیں تو تیرا روح القدس ہماری مدد کرے اے Yes, خدا Lord. Yes, اور اے Lord. خداوند ہم تیرے روح القدس کی رہنمائی کو مانگتے ہیں خداوند Lord. کیونکہ وہ ہمارا استاد ہے Yes, Lord. ہم اے خداوند کسی کے ساتھ اس وقت تک اے خداوند کوئی بات شیئر نہیں کر سکتے جب تک تیرا روح القدس اے خداوند ہم پر اے خداوند تیرے بھیدوں کو عیاں نہ کرے خداوند اس لیے ہم اے خداوند تیرے روح القدس کی رہنمائی کو مانگتے ہیں اور اس سارے وقت پر اے خداوند ہم تیری برکت چاہتے ہیں اور اے خداوند جتنے بھی لوگ آج اس کلام کو سنتے ہیں خدا وہ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اے خداوند تجھ میں بڑے مضبوط ہوں جڑ پکڑیں تعمیر ہوں اور اے خداوند وہ اپنے اندر گواہی رکھیں اے خدا اور اے خداوند خاص طور پر اے خداوند جو آج کا کلام اے خداوند اس بھید کو جان سکیں وہ اے خداوند تاکہ اے خداوند ان کی زندگیوں میں اے خداوند اور زیادہ تیری روحانی برکات اے خداوند آتی چلی جائیں اور تیرے نام کو جلال ملے تیری شکر گزاری تیری تعریف ہو مسیح خداوند کے نام سے آمین 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 سو پیارے ناظرین جیسے کہ میں نے ابتدا ہی میں بتا دیا کہ آج ہم مسیح ہمارے منجی خدا کی زبان پاک سے ادا ہونے والے 5ویں کلمے پر بات چیت کرنے کو ہیں سو آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کرتے ہیں سو خدا کے کلام میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 19واں باب اور 28 آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں۔ کلام خدا کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم برکت قوت سلامتی پائیں یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جی بھائی صاحب یہ 5واں کلمہ جسمانی کرب اور تکلیف کا کلمہ کہلاتا ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ اسے جسمانی کرب اور تکلیف کا کلمہ کہا جاتا ہے؟ اس کی وضاحت کریں۔ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس لیے جسمانی دکھ کا کلمہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 15 گھنٹے جو ہے وہ مسیح کو زد و کوب کیا گیا، ان کو اذیت دی گئی، ان کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا۔ سم ٹائم جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اذیت سمجھتے ہیں کہ جسمانی طور پر جو ہے وہ اذیت، لیکن جب کسی کو ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے، جب کسی کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، جب کسی کو ناحق باتیں کہی جاتی ہیں تو یہ بھی ایک بڑی ہی مینٹل ٹارچر۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یسوع مسیح کو مینٹلی بھی ٹارچر کیا گیا جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دکھ جو ہے وہ ایک ایسا ترازو ہے جس میں انسان کی شخصیت کو جو ہے وہ پرکھا جا سکتا ہے۔ جی ہم اکثر کامیابی کو دیکھتے ہیں اور خوشیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جو انسان جو ہے وہ دکھوں کو برداشت نہیں کر سکتا وہ زیادہ بلند مرتبہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ Praise God۔ دکھ جو ہے وہ ایک ایسا ترازو ہے جس میں کسی کی شخصیت کو جو ہے وہ ناپا جا سکتا ہے، بہت کہ اس کے اندر کتنی کوالٹی ہے جی کہ یہ ان دکھوں کو برداشت کر سکے، ان دکھوں کو اس اذیت کو جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ دکھوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، دکھوں کو دیکھ کے، مصیبتوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح کے شاگرد بھی جو ہے وہ دکھوں کو، اس مصیبت کو دیکھ کر جب وہ بھاگ گئے، وہ یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے اس وقت، لیکن یسوع مسیح نے جو ہے وہ ان سارے دکھوں کو برداشت کیا، اپنے اوپر لیا، نہ صرف جو ہے وہ جسمانی دکھ کا سامنا کرنا پڑا بلکہ جو ہے وہ ذہنی دکھ کا بھی سامنا کرنا پڑا، ذہنی اذیت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے اس کو جو ہے وہ دکھ کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور جو شخص جو وہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل اس لیے کہ جو ہے وہ
کامیاب انسان کی زندگی میں دکھوں کا ہونا بھی ضروری ہے. جی خاص بالکل. طور پر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی اپنے فالورز کو بھی اس بات کے لیے کہا کہ انہیں دکھ اٹھانے پڑیں گے, اس کے نام کی خاطر دکھ اٹھانے پڑیں گے. اور یسوع مسیح نے خود بھی وہ دکھ اٹھائے. جی کامل بشر ہوتے ہو. بالکل بالکل. قرآن یسوع مسیح نے ان دکھوں کا سامنا کیا اور اس نے اپنے فالورز کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ اس کے نام کی خاطر انہیں دکھ اٹھانے پڑیں گے. تو یہ جو ہے وہ تقریباً میرے نالج کے مطابق یہ 15 گھنٹے کا تقریباً جو ہے وہ پروسیس تھا جس میں انتہائی جو ہے وہ دکھوں کا سامنا کرنا پڑا. اور یہاں پر جو ہے وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. جی جی جی. اور یہ ایک ان دکھوں کی یہ حالت تھی جو خدا یسوع مسیح نے بیان کی. سو یہ دکھوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اور جیسے جیسے انسان دکھوں کو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے اس کی زندگی میں جو ہے وہ رونق اور وہ جو ہے وہ برداشت اور بلوغت جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. سو اس لیے جو ہے وہ اس کو دکھوں کا جسمانی دکھ کا کلمہ جو وہ کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن یسوع مسیح نے جو ہے وہ بہت سے دکھ جو ہے وہ صلیب پر سہے. اس وقت کے دوران جو ہے وہ دکھوں کا اذیت کا جو ہے وہ سامنا کیا. سو اس لیے اس کو دکھ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے. بھائی صاحب بڑا پیارا آپ بیان کر رہے ہیں کہ جسمانی کرب و تکلیف کا یہ جو کلمہ ہے یہ دکھوں کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. جی جی بالکل. بڑا اچھا آپ نے دکھوں کی اہمیت بیان کی ہے. میں نے بھی کہیں خدا کے خادم سے پڑھا سنا سیکھا تھا کہ ہارڈ شپس جو ہیں وہ نرشنگ مٹیریل ہیں فار آور سول. ہارڈ شپس آر نرشنگ مٹیریل فار آور سول. اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو آپ نے بتایا کہ تعلیم ہی یہ دی. اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں ایسا ہی تو لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. سو زندگی کا تاج مسیحیت میں مسیحی ایمانداروں کو انہی کو ملتا ہے جو جان دینے تک وفادار رہتے ہیں. اور درمیان میں پھر اس طرح کی اذیتیں تکلیفیں آزارسانیاں پریشانیاں وہ پھر ایمانداروں کو سہنا پڑتی ہیں کیونکہ مسیح خود بھی انہی تکلیفوں سے گزرا اور دکھ سہ کر ہی اس نے جلال پایا. سو بھائی صاحب یہاں پہ مسیح خداوند کسی نوشتے کے متعلق بھی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ نوشتہ پورا ہوگا. سو کون سا نوشتہ ہے جو پورا ہوا اور کہاں پر اس کا ذکر ہے, اس کے بارے میں مجھے اور میرے ناظرین کو آپ بتائیے. جی بہت اچھا آپ نے اس جو ہے وہ حوالہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کویسچن کیا ہے. جی کیونکہ ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ حقیقت میں یسوع مسیح کس نوشتے کی بات کر رہے ہیں اور کہاں پر یہ لکھا ہے. سو میں تمام دیکھنے والے ویورز کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ جو بھی سنتے ہیں وہ زبور 22 اور اس کی 15ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے. پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, پھر زبور جو ہے وہ 69 اس کی 30 اور 31 آیت میں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اس کو پڑھ دوں. زبور 22 اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی جی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا. یہ ایک پیشن گوئی قرآن یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی ہے. پھر دوسری جو ہے وہ زبور 69 اور اس کی 20 اور 21 ورس میں اس کا ذکر ہے. میں اس کو بھی پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن کے کلام میں لکھا ہے, ملامت نے میرا دل توڑ دیا, جی میں بہت اداس ہوں, پر میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے پر کوئی نہ تھا, اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا پر کوئی نہ ملا. جی انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. Oh mighty Jesus. سو یہ وہ نوشتہ ہے
جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے کیا، اس دکھ میں، اس مصیبت میں، اس کرب میں جی خداوند یسوع مسیح نے اس حوالے کا ذکر کیا جی کہ وہ نوشتہ پورا ہوا۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ ملامت نے میرا دل توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حالت تھی، ملامت جو کی جا رہی تھی، وہ نہ صرف جو ہے وہ انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو وہ سرکہ پلانے کی کوشش کی، بلکہ بارہا انہوں نے کوشش کی۔ جی ٹھیک ہے، اور پھر ٹھٹھوں میں اس کو اڑاتے تھے، جی اس پر ملامت کرتے تھے کہ یہودیوں کا یہ بادشاہ ہے۔ جی پھر لکھا کہ میں بہت اداس ہوں اور اس انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے، پر کوئی نہ تھا۔ جی تقریباً کوئی 30,000 کے نزدیک لوگ وہاں پر موجود ہوں گے اس وقت، جی اور ان میں سے سبھی لوگ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے، جی 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 خداوند یسوع مسیح کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے، اور کوئی نہیں تھا کہ جو اس پر ترس کھاتا۔ جی تو پھر آگے لکھا کہ اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا، پر کوئی نہ ملا، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو تسلی دیتا۔ جی اور پھر آگے لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جو آج کا ہمارا کلمہ ہے، میں پیاسا ہوں، جی جسمانی دکھ کا کلمہ۔ جی تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو سرکہ آفر کیا۔ جی ٹھیک ہے، سو یہ اپنا جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں جو ہے وہ زبور 22 اور زبور 69 میں جو ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ تو بھائی صاحب یہ اندرائن کیا ہے؟ بالکل اچھا کویسچن ہے، کیونکہ اس حوالے میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، سو ضرور ہے کہ ہمارے ویورز کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک جو ہے وہ خربوزے کی ٹائپ کا جو ایک پھل جو ہے وہ اچھا ہوتا تھا، اور یہ بہت ہی کڑوا اور سمجھ لیں کہ بہت ہی زہریلا قسم کا پھل ہوتا تھا۔ اچھا، اس کا ذکر بھی جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں، ہم پھر اب بات ہوئی ہے تو تھوڑا سا اس پہ بھی بات ہم کر لیتے ہیں جی جی کہ اس کا ذکر جو وہ کہاں پر ہے اور کیا اس سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جی سو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک حوالہ اور دیکھ لیں، دوسری سلاطین کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 38ویں آیت سے خداوند کے کلام میں سے پڑھیں کہ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور الیشا پھر جلجال میں آیا اور ملک میں کال تھا، اور انبیاء زادے اس کے حضور بیٹھے ہوئے تھے، جی اور اس نے اپنے خادم سے کہا بڑی دیگ چڑھا دے، اور ان انبیاء زادوں کے لیے لپسی پکا، اور ان میں سے ایک کھیت میں گیا کہ کچھ ترکاری چن لائے، سو اسے کوئی جنگلی لتا مل گئی، اس نے اس میں سے اندرائن توڑ کر دامن بھر لیا اور لوٹا، اور ان کو کاٹ کر لپسی کی دیگ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ان کو پہچانتے نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان مردوں کے کھانے کے لیے اس میں سے انڈیلا، اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس لپسی میں سے کھانے لگے تو چلا اٹھے اور کہا، اے مرد خدا، دیگ میں موت ہے، اور وہ اس میں سے کھا نہ سکے۔ بالکل بالکل، اتنی کڑوی چیز تھی، اور وہ انہوں نے اب دیکھیں دیگ میں انہوں نے آدھا تو حصہ نہیں ڈالا ہوگا، بالکل ایسا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا مین تو جو تھا وہ لپسی تھی، وہ پکانی تھی انہوں نے۔ اب اس میں انہوں نے اندرائن بھی جو ہے وہ شامل کر لی، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حقیقت میں چیز کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ کھانے کے قابل نہ رہی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرد خدا، دیگ میں موت ہے، ٹھیک ہے۔ سو بے شک خدا نے اپنے بندہ کو، اپنے خادم کو، الیشا کو استعمال کیا، اور انہوں نے پھر وہی کھائی، جب اس نے معجزہ کیا، اس پر دعا کی، تو انہوں نے بے شک وہی کھائی، لیکن اس سے پہلے وہ کھانے کے قابل نہ تھی۔ سو یہ ہے اندرائن، اور یہ ہے اس کا رزلٹ، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت حوالہ میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ بھی خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ پڑھ لیں، تاکہ ہم مزید جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ کیا ہے۔ حزقیہ کی کتاب، اس کا 10واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، ان کی باتیں باطل ہیں، وہ عہد و پیمان میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں،
اس لیے بلا پھوٹ نکلے گی جیسے کھیت کی ریگاریوں میں اندرائے. بلا پھوٹ پڑے گی. جی جی بالکل. جی جی یہ ہے. جی. سو ہم نے دیکھا کہ زبور نویس پیشن گوئی کرتا ہے اور وہ قرآن یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے. جی. اور ہم نے زبور 69 میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے مجھے پینے کے لیے سرکہ دیا، کھانے کے لیے اندرائن دی. جی. سو یہ اندرائن کا جو ہے وہ کام ہے اور بہت کڑوی ہوتی ہے اور بہت زہریلی ہوتی ہے. جی. سو یہ سارا معاملہ ہے. جی بھائی صاحب، آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کو سرکہ جو ہے وہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار پلایا گیا. تو یسوع مسیح کو پہلی بار جو سرکہ یا میں پیش کی گئی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کیوں پی نہیں تھی انہوں نے. جی بالکل، بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. اور میں اس کے لیے پہلے ایک حوالہ جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم زیادہ خدا کے کلام میں رہتے ہوئے بات کر سکیں. جی. اور اس کا ذکر جو ہے وہ متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 33 اور 34 آیت قرآن کے کلام میں سے پڑھیں گے. قرآن کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا. یہ پہلی مرتبہ قرآن یسوع مسیح کو جو ہے وہ انہوں نے میں پیش کی. تو اس میں کے بارے میں کیوں خدا یسوع مسیح نے یہ میں جو ہے وہ نہ پی؟ جی جی ٹھیک ہے. ایکچولی اس میں کو جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ایسے مجرموں کے لیے تیار کیا جاتا تھا جن کو یہ سزا جو وہ دینی ہوتی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو میں قرآن یسوع مسیح کو آفر کی گئی، اس کی جو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں جو ہے وہ دی گئی اور کس وجہ سے یہ میں جو ہے وہ دی گئی، اور پھر قرآن یسوع مسیح نے کیوں اس میں کو نہ پیا. ٹھیک ہے. تو یروشلم کے اندر جو ہے وہ چند امیر عورتوں کا ایک گروپ تھا. اچھا جی. اور جیسے ہم دیکھ لیں کہ یہاں پر ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں اور جو ہے وہ بھلائی کے کام ہوتے ہیں اور جس سے جو ہے وہ کسی کی ہیلپ ہو سکے ایسے کام ہوتے. تو ایسے یروشلم کے اندر جو ہے وہ کچھ خواتین نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا اور وہ اس میں کو، کیونکہ یہ تھوڑی سی ایکسپینسو بھی ہوتی تھی اور اس کو جو ہے وہ اس لیے وہ امیر عورتوں نے یہ کام جو وہ اپنے ذمہ لیا ہوا تھا اور جو اس بات سے جو ہے وہ متاثر تھی، جو جس کا ذکر جو ہے امثال کی کتاب اور اس کے جو ہے وہ 31 باب اور اس کی 6 آیت میں کیا گیا ہے. وہاں پر لکھا ہے بالکل شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ جان ہے. بالکل جی بالکل. سو اس حوالے کو جو ہے وہ انہوں نے لیتے ہوئے ایسی ایک میں جو ہے وہ تیار کی تھی جس سے جو ہے وہ اذیت جو ہے وہ کم ہو جاتی تھی. ٹھیک، اس کا احساس جو ہے وہ کم ہو جاتا تھا یا وہ جسم کو جو ہے وہ سن کر دیتی تھی. اور جب کیل جو ہے وہ لگائے جاتے تھے، جب وہ کوڑے لگائے جاتے تھے یا کسی طرح سے بھی اذیت دی جاتی تھی، اس کا احساس نہیں تھا ہوتا. جس طرح سمجھ لے کہ آپریشن کرنے سے پہلے وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں اور وہ پھر سٹچ لگاتے ہیں، اس کو کٹ لگاتے ہیں اور پھر اس کو جو پیشنٹ ہے اس کا احساس نہیں ہوتا. سو اس یہ خاص طور پر جب وہ میں اس بات کے لیے تیار کی جاتی تھی تاکہ اس کو اس اذیت کا جو وہ احساس نہ ہو سکے کہ اس پر جو وہ کیا، اور وہ پھر سمجھ لے ایک طرح بے ہوشی کی حالت میں ہے اور پھر اس پر چاہے جو مرضی گزرے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، پھر اس کی موت جو ہے وہ اس کے بعد جو وہ ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کو کیا جاتا. لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے اس میں پت بھی ملا دی جس کا جو وہ مر ملاتی تھی. وہ خواتین جو اس میں مر ملاتی تھیں اور اب اس میں کیا کیا کہ انہوں نے پت بھی ملا دی ہے اور یہ بھی جو ہے وہ کڑوی جو ہے وہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ جب انہوں نے اس میں یہ پت ملا دی ہے تو لیکن اب خدا یسوع مسیح کا جو مقصد تھا وہ کچھ اور تھا. خدا یسوع مسیح اس اذیت کو یا اس دکھ کو
یا اس تکلیف کو جو ہے وہ کم نہیں تھے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی یہ تھا. وہ ہماری دکھوں کو، ہماری مصیبتوں کو، ہماری تکلیفوں کو خدا یسوع مسیح برداشت کر رہے تھے. ان کا تو مشن ہی یہ تھا. سو اس لیے خدا یسوع مسیح نے اس میں کو جو ہے وہ پینا نہ چاہا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پوری قربانی اور پورا مقصد جو ہے وہ پورا کر سکے جس کے لیے وہ زمین پر آئے تھے. بالکل ایسا ہی. تو بھائی صاحب ایک بات یہاں اور مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ نے امثال کی کتاب کا حوالہ دیا ہے تو وہیں پہ لکھا ہے کہ میں خواری جو ہے وہ بادشاہوں کو زیبا نہیں ہے، اور یسوع مسیح تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ایسی میں کیوں پیتا. جی بالکل جو کہ وہ خود ہی اپنے کلام میں پہلے منع کر رہا ہے. تو یہ بھی بات آپ نے بہت پیاری بتائی ہے کہ وہ تو ساری اذیت سہنا چاہتا تھا، وہ تلخی جان کو، وہ جانکنی کی حالت کو، اذیت کی حالت کو ہمارے لیے سہنا چاہتا تھا. تو تھینک یو جیزس. یقیناً ہم ایماندار شکر گزار ہیں کہ یسوع نے ہمارے سارے بوجھ کو، گناہ کے بھاری بوجھ کو اٹھایا ہے اور ہمیں کامل خلاصی دلائی ہے. تو جو پہلے میں جب یہ جو قرآن یسوع مسیح نے اس کو پینا نہ چاہا، جی ٹھیک ہے، یہ تقریباً جو ہے وہ صبح 9 بجے کا ٹائم ہوگا. جی. اور جب یہ قرآن یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں تو یہ تقریباً دوپہر جو ہے وہ 3 بجے کا ٹائم کا بھی ڈفرنس ہے. بالکل. مرکز کی انجیل 15 باب اس کی 22 اور 23 آیت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس کو میں دی گئی لیکن اس نے اس کو نہ چکھا. اچھا، یسوع مسیح نے یہ جو میں قرآن یسوع مسیح کو آفر کی گئی، قرآن یسوع مسیح نے اس کو نہ پیا کیونکہ قرآن یسوع مسیح کے سامنے ایک بڑا مقصد تھا. جی ٹھیک ہے، سب سے عظیم بات یہ تھی. جی. اچھا، وہ میں جو ہے وہ کڑوی تھی، اس میں مرچ شامل تھی، وہ کڑوی تھی میں، ٹھیک ہے. حالانکہ جو وہ جو خواتین میں تیار کرتی تھی اس میں مر جو ہے وہ شامل ہوتا تھا. جی. یہ گوندنما ہوتا تھا اور اس سے جو ہے وہ سمجھ لے کہ بدن جو ہے وہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ سن ہو جاتا تھا. جی. ٹھیک ہے، اور تکلیف کا احساس نہیں تھا ہوتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح تو اس سے بھی زیادہ کڑوا پیالہ جو ہے وہ پینا چاہتے تھے. ریزن یہ نہیں تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو وہ کڑوی لگ رہی تھی اور خداوند یسوع مسیح نے وہ نہ پی، بلکہ خداوند یسوع مسیح تو اس سے بھی زیادہ کڑوا پیالہ جو ہے وہ پینے کے لیے تیار تھے. تھینک یو جیسس. جی بھائی صاحب، یسوع مسیح کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا؟ وہ اسپنج کا بھی ذکر ہے، زوفا کا بھی ذکر ہے، تو ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاتے ہوئے روشنی ڈالیں. یہ سرکہ جو ہے یہ اکثر رومی سپاہی جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھتے تھے، اور نہ صرف رومی سپاہی بلکہ اور بھی مزدور طبقہ لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ اس سرکہ کو رکھتے تھے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ میدانی اور چٹانی علاقہ تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ گرمی وہاں پر زیادہ تھی، تو اس وجہ سے ان کو ضرورت پڑتی تھی کہ وہ پانی کا استعمال کریں، اور اس میں جڑی بوٹیاں جو وہ شامل ہوتی تھیں. اور پھر یہ کیا ہے کہ جب ان کو پیاس لگتی تھی تو اس کو استعمال کرتے تھے، اور اس سے جو ہے وہ ان کے بدن کو جو ہے وہ تازگی بھی ملتی تھی، اور یہ کافی دیر تک بھی چلتا تھا. یعنی یہ ایک سورس آف ریفریشمنٹ تھا اور سودنگ اور ریلیکسنگ ایفیکٹ دیتا تھا. جی بالکل. اور یہ کوئی زیادہ ایکسپینسو نہیں تھا، بلکہ سمجھ لے کہ گھٹیا قسم کا یہ سرکہ تھا، کامنلی یوزڈ، کامنلی اویلیبل، جو چیپ تھا. جی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ زوفے کی اور سپنج کی بھی جو ہے وہ اہمیت جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ سپنج پہ اور ایک سرکنڈے پہ رکھ کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پیش کیا. جی. کیونکہ اب دیکھیں مجرم جو ہے وہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے، شخص جو ہے وہ صلیب پر لٹکا ہوا، اب اس کو کپ میں تو پلا نہیں سکتے. جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس پہ لگا کے تو اس کو جو ہے وہ پیش کیا. تو یقیناً جو بعد میں یہودی ایمان لائے ہوں گے ان کو یاد آیا ہوگا کہ جب خدا نے ان کو مصر سے آزادی دی تھی تو برہ کا لہو بہایا گیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے زوفے
کے ساتھ جو ہے وہ اپنی چوکھٹوں پر جو ہے وہ سائن کیا تھا، اس لہو کو لگایا تھا. تو ان کو یقیناً یہ ایک تو یہ اس پہلو کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ ان کو اس بات سے جب وہ ایمان لائے ہوں گے تو تقویت بھی ملی ہوگی کہ کس طرح خدا نے ان کی مخلصی جو ہے اس وقت مصر سے کروائی تھی، اور پھر بعد میں ان کی مخلصی جو ہے وہ ابلیس سے اور گناہ سے کروائی. بالکل بالکل. تو بھائی صاحب ہم اب چلتے ہیں اس بات کی طرف جو کہ مسیح ہمارے خداوند کی زبان پاک سے ادا ہوئی ہے کہ میں پیاسا ہوں. تو انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ میں پیاسا؟ تو آپ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح تو جو ہے وہ خود صحرا میں ندیاں جاری کرنے والے ہیں. ہاللیلویہ. اور خدا یسوع مسیح نے کہا سامری عورت سے کیا کہا؟ تو مجھ سے مانگتی. ہاں جی، مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دے. اوہ مائٹی جیسس. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں پیاسا ہوں. اب یہاں پر بڑی سوچنے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ وہ جو زندگی کی ندیاں جاری کرتا ہے وہ خود پیاسا سلیپ پر. اس کے دو پہلو میں آج بیان کرنا چاہوں گا. جی ضرور. کہ ایک تو پہلے نمبر پر جسمانی، جی، کہ خدا یسوع مسیح دیکھیں کہ 15 گھنٹے جو ہے وہ مسلسل اذیت کو برداشت کر رہے ہیں، جی، تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، اور ان کو کوڑے لگائے گئے ہیں. جی. اب یہ ایک بدن ہے، وہ کامل انسان تھے. جی جی جی. ٹھیک ہے. جی. اور مسلسل جو ہے وہ جب ان کو اذیت دی جا رہی ہے، ان کا خون بھی بہہ رہا ہے. جی. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے اگر پیچھے ہم جائیں تو باغ گتسمنی میں کیا ہوا؟ بالکل جان کنی کی حالت تھی. جی. اور پسینہ اور خون بہہ رہا تھا. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو اب یہ سچویشن تھی کہ آپ دیکھیں کہ مسلسل جو ہے وہ خون. اچھا ایک اور بات ہے کہ انسان کے اندر 60 سے 70% پانی ہوتا ہے. جی جی جی. اور پانی سے آپ جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں، پانی پی کے آپ سروائیو کر سکتے ہیں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کی یہ بدنی ضرورت تھی اس وقت کہ وہ پیاسے تھے، وہ نڈھال ہو چکے تھے، وہ اس کرب کی حالت میں تھے. جیسے ہم نے زبور میں بھی کیا پڑھا ہے کہ میری زبان میرے تالو کے ساتھ چپک گئی. ٹھیک ہے. وہ ایک گرمی کی شدت بھی تھی کیونکہ وہ علاقہ جو وہ ایسا تھا. اور پھر جو ہے وہ اذیت بھی تھی، اور وہ سارا معاملہ تھا کہ خون بھی جو ہے وہ بہہ رہا ہے. تو اب بدن میں کیا ہے کہ وہ پانی کی کمی جو ہے وہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. ایک تو پہلو یہ ہے جسمانی طور پر کیونکہ وہ کامل انسان تھے اور انہیں پانی کی ضرورت تھی. جی. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے اس حوالے کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم ایک مرتبہ پھر پڑھے یوحنا کی انجیل میں سے. لکھا ہے کہ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں جی تاکہ نوشتہ پورا ہو. جی. اب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ جو کام ان کے ذمے ہے، جو ڈیوٹی باپ نے ان کی لگائی ہے، جس کام کو پورا کرنے کے لیے وہ اس زمین پر آئے، جس کام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اختیار کو چھوڑ دیا، اپنے اس مقام کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور انسانی صورت اختیار کر لی. جب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ سب باتیں پوری ہوئیں جو اس کے حق میں کہی گئی تھی تاکہ نوشتہ پورا ہو. جی. اب دیکھیں باتیں پوری ہو گئی، نوشتے کو پورا کرنا نوشتہ کو بھی پورا کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہے. نوشتہ کو بھی پورا کرنا ضروری تھا. تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس نوشتہ کو بھی پورا کرنا تھا. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان لمحات میں ٹھیک ہے اس وقت میں کیا یسایہ کی کتاب میں لکھا کہ اس نے اپنا منہ نہ کھولا. ٹھیک ہے. جس طرح جو ہے وہ بال کترنے والے ٹھیک ہے بھیڑ کو لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس کو لے گیا اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا. یہ صرف جو کلمات ہیں نا یہ سمجھ لیں کہ 10-15 منٹ کے دوران ہے یہ سارے معاملات جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ ساری 10-15 منٹ کے ڈیوریشن میں ہوئی.
جی سو خدا یسوع مسیح نے ایک تو یہ نوشتہ بھی پورا کرنا تھا جی اور دوسری بات یہ کہ بدنی جو ہے وہ کیفیت بھی ایسی تھی جی اور تیسرے نمبر پر اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں اس کے بعد کا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ جی تمام ہوا. ہاللویہ ہاللویہ. ٹھیک، تمام ہوا. آپ بھی خدا یسوع مسیح نے دیکھا کہ سارا کام جب وہ تمام ہو گیا ہے، اچھا گلا خشک ہے، تکلیف کی حالت میں ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے ایک فتح کا اعلان کرنا تھا. ہاللویہ. تو اعلان جب انہوں نے اپنے تک نہیں تھا رکھنا، ٹھیک ہے، سو اس کے لیے کیا ہے، کچھ قوت کی ضرورت تھی. گلے کو جو ہے وہ تر ہونے کی ضرورت تھی تاکہ وہ ایک فتح کا اعلان کر سکیں. سو اس لیے بھی خدا یسوع مسیح نے پانی مانگا کہ اب وہ بلند آواز سے جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر سکیں کہ تمام ہوا. پریز گاڈ، پریز جیسس، ہاللویہ. اور بھائی صاحب جب انہوں نے تمام ہوا کہا تو کلام مقدس فرماتا ہے کہ ہیکل کا پردہ چاک ہو گیا، پھٹ گیا اور قبروں کے منہ کھل گئے اور قبروں میں سوئے ہوئے مردے بھی جاگ اٹھے. تو یہ فتح کی للکار کے لیے بھی انہیں طاقت کی ضرورت تھی. اور ہاللویہ، بہت ہی پیارا مکاشفہ یہاں کھلا ہے. ہاللویہ، پریز گاڈ. اچھا، اس جو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، اس کا ایک اور جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو یونانی ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے وہ ڈپیاسو جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، جس کا جو ہے وہ اگر ہم اس کے میننگز کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کے لیے پیاس رکھنا. اوہ ہاللویہ. تو ہم اس کے ایک اور پہلو کو، میں اس سے پہلے کہ ہم اس کو کلوز کریں، میں اس پہلو کو بھی ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ خدا کا پلان ہماری زندگی میں پورا ہو سکے. اس کے ایک تو میں نے بیان کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس وقت جسمانی طور پر اس حالت میں تھے کہ ان کو پیاس لگنا جو ہے وہ ضروری تھی، یا انہوں نے جو فتح مندی کا اعلان کرنا تھا اس کے لیے ان کو قوت کی ضرورت تھی، اپنے گلے کو تر کرنے کی ضرورت تھی. اور پھر دوسری بات جو اس کے لیے یونانی ورڈ استعمال ہوا ہے کہ کسی کے لیے پیاس رکھنا. میں سمجھتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کے اندر جو ہے وہ ہم سب کے لیے، جن کے لیے وہ جان دے رہا تھا، جن کے لیے وہ ان دکھوں کو برداشت کر رہا تھا، جن کے لیے وہ قربان ہونے کے لیے تیار تھا، سو ان کی پیاس جو ہے وہ اس کی زندگی میں وہ ان کو اپنے ساتھ اس مقام پر دیکھنا چاہتا تھا. ڈاکو کو بھی خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. سو اس کی یہ پیاس جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو دیں اور ابلیس کی قید سے ہم نکلیں، گناہوں سے نکلیں، اور خداوند یسوع مسیح جو ہمارے لیے پیاس رکھتے ہیں، ہم اس کے قدموں میں آ کر اس کی اس پیاس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. وہ دوسروں کے لیے بھی اپنے اندر جو ہے وہ پیاس رکھتے ہیں. تو میں نے مناسب جانا کہ میں ضرور اس پہلو کو بھی بیان کروں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم نے خدا جو ہمارے لیے کیا جو ہے وہ پلان رکھتا ہے، یا خدا جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. جی پاسٹر طارق محمود صاحب، یقیناً آپ کی وساطت سے یقیناً کلام کے گہرے بھید جو ہیں ان سے ہم نے آشنائی پائی ہے، اور اس کلمہ جو کہ ہمارے مبارک مسیح کی مبارک زبان سے ادا ہوا کہ میں پیاسا ہوں، بڑا بخوبی جو ہے آپ نے ایکسپلین کیا، اور ہم نے بھی بڑا ہی اسے بخوبی جو ہے ایبزارب کی ہے، انڈرسٹینڈ کیا ہے. اور سارا عزت و جلال خداوند یسوع مسیح کو ملے. خداوند آپ کو بہت برکت دے، آپ کی منسٹری کو برکت دے. تو آئیے ناظرین، ابھی ہم آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. ہاللویہ. اے بزرگ آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہم تیری بیش بہار نعمتوں کے شکر گزار ہیں. تو ہی ہمیں سنبھالتا ہے، پالتا ہے، اور تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے جو سب نعمتیں مجھے دی ہیں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ ہاں خداوند، دینے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تہی دامن ہیں، تہی دست ہیں، اور ہاں خداوند
ہم تیرے بیٹے یسوع کے شاکر و ممنون ہیں کہ اس نے ہمارے لیے خون بہایا اور اسی نے ہمارا کامل فدیہ دیا۔ ہاں خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں ابدی زندگی کے وارث بنایا ہے۔ یسوع ہمارا منجی خداوند آج بھی ہم سب کا ہی پیاسا ہے۔ ہاں خداوند تو روح القدس کے وسیلہ سے فضل بخش دے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم تیرے بیٹے یسوع کی طرف لوٹ آئیں۔ ہم گناہوں کی معافی کے لیے تیرے بیٹے یسوع کے چرنوں میں آ جائیں تاکہ خداوند ابدی زندگی کے وارث بن جائیں۔ جلال کے بادشاہ اپنے خادم کو اور زیادہ اپنے روح کا دونا دے، ان کی منسٹری کو، چرچ کو، کلیسیا کو، خاندان کو خداوند تو برکتوں سے، اپنی شفقتوں رحمتوں سے معمور کرتا جا۔ اپنی خدمت کے کاموں میں اپنے بندہ کو بڑے زور کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑے مسا اور معموری کے ساتھ استعمال کرتا جا۔ ہاں خداوند اس پورے علاقہ میں بلکہ پورے پاکستان اور دنیا بھر میں اپنی انجیل کی منادی کے لیے اپنے بندے کو استعمال کر۔ اور ہاں خداوند ہم سب جو یہاں موجود ہیں، چاہے خداوند سائبر نیٹ ورک کے ذریعہ سے ہیں یا خداوند ہم یہاں تیری حضوری میں بیٹھے ہیں، خداوند ہم سب کو برکت دے، سارے ناظرین کو برکت دے۔ ہاں خداوند ہم سب پر رحم کر۔ بلیورز لائف کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ جو پروگرام ہے، ایمانداروں کی زندگی میں خداوند برکت کا، قوت کا، بحالی کا، شادابی کا سبب بنے۔ اور ہاں خداوند تیرے لوگ، تیرے ایماندار بندے جہاں کہیں بھی ہیں، جو کوئی بھی اس پروگرام کو سنتا دیکھتا ہے، وہ برکت پائے اور تیری گواہی کے لیے تیار ہوتا جائے۔ ہاں خداوند تیری آمد کے لیے تیار ہوتا جائے تاکہ ہم گھٹیں تو بڑھے، سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے آمین۔